डॉक्टर ज़ियाउल हसन, शायर, तनकीद निगार और उस्ताद डॉक्टर ज़ियाउल हसन 28 अक्टूबर सन 1964 को मुजफ्फरगढ़ के कस्बे शहर सुल्तान में पैदा हुए। चंद बरस आबाई शहर में तालीम पाने के बाद लाहौर चले आए। इंटरमीडिएट की तालीम एमयू कॉलेज लाहौर से पाई। सन 1984 में एफसी कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन की। सन 1987 में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से उर्दू अदबियात में एमए की सनद पाई। सन 2004 में उर्दू तनकीद का इमरानी दबिस्तान के मौजू पर डॉक्टरेट मुकम्मल की। डॉक्टर ज़ियाउल हसन सन 1988 में तदरीस से वाबस्ता हुए। सन 2001 में ओरिएंटल कॉलेज लाहौर के शोबे उर्दू में चले आए। कई बरस से निजी जामियात में भी तालीम दे रहे हैं। डॉक्टर ज़ियाउल हसन कम उम्री ही में उर्दू शेर व अदब के सालिक करार पाए। रस्मी तालीम की तकमील से कबल उनके मुतअद्दिद अशार ज़रबुल मसल का दर्जा पा चुके थे। बारे मुसलसल 1996, आधी भूख और पूरी गालियां सन 2007 में और अज़ल से सन 2014 के उन्वान से शेरी मजमूए शाया हुए। तनकीद में नून मीम राशिद की शख्सियत और शायरी डॉक्टर ज़ियाउल हसन का तखस्सुस रही है। तनकीद व तहकीक पर इनकी 9 तसानीफ शाया हो चुकी हैं। दर्जनों अदबी जरीदों और तहकीकी तसानीफ की तालीफ व तरतीब में हिस्सा रहा। अंदरूने मुल्क और बैरून मुल्क अदबी मंजर पर नुमाया किरदार अदा किया। बरसों रेडियो और टेलीविजन पर अदबी प्रोग्रामों के मेजबान रहे। डॉक्टर ज़ियाउल हसन बतौर उस्ताद अपने अहद का इस्तारा, बतौर नक़ाद जदीद फिक्री जावियों के पारख और बतौर शायर नई शेरी बोतिका का निशान समझे जाते हैं। आदाब। पाकिस्तान टेलीविजन के प्रोग्राम सदरंग में ये हमारी दूसरी नशस्त है उर्दू के मुमताज़ शायर, नक्काद और हमारे अहद के बहुत बड़े अदब के उस्ताद मोहतरम डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब के साथ। डॉक्टर साहब आदाब। आदाब। डॉक्टर साहब, हमारी पिछली नशस्त जहाँ तक पहुँची थी, एक पेचीदा सा सवाल मेरे जहन में आ रहा था और मैं चाहूँगा कि आपसे रहनुमाई ली जाए। रूसी अदब का जिक्र हुआ। 19वीं सदी वो कुछ जमहूरी रूस तो नहीं था जी, ज़ारे रूस की बादशाहत थी जी। तो पुश्किन, गोगोल, लर्मनतोफ जी जी, टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेवस्की, चेखव तक चले आए। इब्तदाई ज़माना गोरकी का चला। इसका मतलब ये कि बड़ा अदब तख्लीक हो रहा था। उसके बाद 20वीं सदी सारी बंजर है जी, यानी 3 या 4 शुअरा हैं जी, जी। या पास्टरनाक है जी जी, बिल्कुल सही, कुछ नहीं है। चीन एक हजारों बरस की तहजीबी रवायत जी। इस वक्त चीन की जो अदबी शनाख्त है वो लोग हैं जो चीन से बाहर बैठे जी जी। अच्छा, ईरान हमारी तो हड्डियों में, खून में रचा हुआ है। ईरान का अदबी सिलसिला, रवायत, ईरान की फिल्म, ईरान का अफसाना, ईरान का नावल 2 तरह से चल रहा है। ये नहीं कि जो ईरान के अंदर लिखा जा रहा है वो कमजोर है, लेकिन एक धारा ईरान से बाहर भी रखा है और वो ज्यादा ताकतवर है। डॉक्टर साहब, वो जो हमें एक बताया गया था कि या तो बहुत जबर हो तब बड़ा अदब तख्लीक होता है, तो हमने जबर में भी सहरा बनते देखे, हमने जमहूरियत में या खुले मुआशरों में अदब को नीचे जाते देखा। ये हरकियात हैं क्या? आप कैसे देखते हैं इसको? हमें तो पहले भी शायद बात हुई है कि अदब का ताल्लुक
موجود سے کم ہوتا ہے، تہذیب سے زیادہ ہوتا ہے. تہذیب موجود سے بڑی ہے. واہ. اس کا جو وسعت ہے وہ ماضی بھی ہے، موجود بھی ہے اور مستقبل بھی ہے. جس وقت روس میں عظیم ناول تخلیق ہو رہا تھا، عظیم فکشن تخلیق ہو رہا تھا، جی. ہم اس فکشن کے ذریعے سے اس کی تہذیب سے واقف ہوئے اور پتہ لگا تو بہت بڑی تہذیب ہے. جی. انقلاب بڑی خوبصورت چیز ہے، ہم اس کو چاہتے ہیں کہ ہو انسانوں کی زندگی میں، ایک بہتر انسانی زندگی ہو. لیکن آبجیکٹیولی جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ انقلاب جو پہلے شہنشائیت تھی اس سے زیادہ اس میں جبر آیا، اور ہر جگہ پہ. اور یہ تینوں جگہ آپ نے بالکل ٹھیک نہیں، تینوں جگہ انقلاب آیا. سر فرانس میں بھی، فرانس میں بھی یہی ہوا. ہاں، تو تینوں جگہ انقلاب ہے. فرانس کا تھوڑا سا مختلف ہے کیونکہ وہ اس طرح کا انقلاب نہیں تھا. جی ہاں. لیکن یہ تو بالکل ایک پوری تیاری کے ساتھ آیا وہ انقلاب تھا. جب وہ نظریہ امپلیمنٹ کیا گیا تو وہ ناول جو ہم نے پڑھا بعد کا، اسی نے ہمیں بتایا کہ جبر پہلے سے زیادہ ہے. یس. پہلے عام آدمی اس جبر سے باہر تھا، لیکن اب عام آدمی بھی جبر میں آ گیا، اور خاص آدمی بھی. معروف ہے سٹالن کے زمانے میں خاراکوف کے مقام پر ایک ادیبوں کی کانفرنس بلائی گئی جس میں انہیں ڈکٹیٹ کیا گیا کہ اپنے ادب آپ نے یہ لکھنا ہے، یہ نہیں لکھنا. تو ایسے تو کوئی دنیا میں ادب نہیں لکھوا سکتا کہ یہ لکھنا ہے یا وہ نہیں لکھنا. وہ تو ایک آزادی، یعنی ذہنی، جسمانی، روحانی ایک آزادی ہے جس میں اس کے وجود سے معنی پیدا ہوتے ہیں. تو ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ تینوں ہی جگہ یہ ہوا کہ انہوں نے یہ سمجھا شاید ادب انقلاب کو پروموٹ کرنے والا یا سٹرینتھن کرنے والا کوئی آلہ ہے، کوئی انسٹرومنٹ ہے، کوئی آلہ ہے. ہاں، تو وہ تو تھا نہیں ہوتا. تو یا تو وہاں سے لوگ باہر نکل گئے اور وہاں رہے تو لکھ نہیں پائے اس طرح سے، لکھا تو مارے گئے. کنڈیلا کو چیکوسلوواکیا بھاگنا چھوڑنا پڑ گیا، سوشلزم کو چھوڑنا پڑا. یا باہر جانا پڑا یا لکھنا چھوڑنا پڑا، اور اگر لکھا تو مارے گئے. تو یہ تو اس وجہ سے ہوا. اور دوسرا یہ کہ ظاہر ہے ایک نئی تہذیب بننی تھی جو نہیں بن سکی. یہ بھی ہم نے دیکھا، ایک نئی انسانی تہذیب بننی چاہیے تھی، اس کے بعد جو نہیں بنی، صرف ایک خاص طرح کی نظریاتی شدت پسندی ہی رہ گئی اور کچھ نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب، حکم، تحکمانہ فرمان جی کی مدد سے فنون عالیہ، جنہیں ہم سوسائٹی کے، جسے آپ تہذیب کہتے ہیں، آپ بجا کہتے ہیں، جی ہم میرے جیسا بندہ جسے اتنا عبور نہیں ہوگا، میں کہتا ہوں یہ معاشرے کا سافٹ ویئر ہے. جی بالکل صحیح. وہ ترقی نہیں کر پائے گا، ممکن ہی نہیں. وہ دب جائے گا. ہاں بالکل ایسا دب جاتا ہے. اچھا سر، ہندوستان اور ہمارا بہت ساری چیزیں تاریخ میں، جغرافیہ، ہمارا میل جول، رہن سہن، ثقافتوں میں بہت کچھ سانجا بھی ہے. اور کچھ آزادی کے بعد جب ہم الگ ہوئے ہیں تو کچھ الگ راستے بھی نکلے ہیں. جی. اب جو کچھ ہم تک ہندوستان کی مختلف زبانوں میں، تامل میں، ملیالم میں، اردو میں، انگریزی میں لکھا ہوا آ رہا ہے، اس سے ایسے لگ رہا ہے کہ ہندوستان کا ادیب ہمارے ملک کے ادیب اور شاعر سے زیادہ ریلیونٹ ہے. جی. کیا وجہ ہے؟ آئیڈیل معاشرہ تو وہ بھی نہیں ہے، خرابیاں تو ہیں جو اقتدار میں ہوتی ہیں، جو ریاست میں ہوتی ہیں. لیکن پھر بھی ہم آپ جانتے ہیں
کچھ فرق ہیں، خاص طور پہ یعنی وہاں کی جو سوشیو پولیٹیکل لائف ہے وہ ہم سے ڈفرینٹ ہے، زیادہ وائبرنٹ ہے، زیادہ وائبرنٹ ہے۔ تو اور دوسرا یہ کہ ان کے ہاں جو نئی دنیا کے ساتھ چلنے کا بیہیویئر ہے وہ بھی زیادہ ہے۔ اب دیکھیں انفارمیشن ٹیکنالوجی نئی دنیا کا علم ہے، اس علم میں وہ بہت آگے ہیں، اور جو نیا انسان ہے وہ انڈسٹریلائزیشن نے بنایا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی نے بنایا ہے۔ یہ ایک مختلف انسان ہے، صحیح، یہ 18ویں صدی سے پہلے کے انسان سے بالکل مختلف انسان ہے۔ اس مختلف انسان کو بیان کرنے کے لیے شاعری سفیشینٹ نہیں تھی، نتیجتاً 18ویں صدی میں روس میں، فرانس میں، جرمنی میں یہ علم پیدا ہوا جسے ہم ماڈرن فکشن کہتے ہیں، افسانہ اور ناول، اور اس نے اس انسان کو پیش کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ تو اس علم کا براہ راست تعلق انڈسٹریلائزیشن سے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے، لبرل بیہیویئرز کے ساتھ ہے، ہیومن بیہیویئرز کے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے بنائے اور ڈیولپ کیے، ہم جانتے ہیں، بیان بھی کر سکتے ہیں ساری باتیں۔ سوشل سسٹم چینج کیا انہوں نے، جیسے مثال کے طور پر سوشل سسٹم میں ایک بہت اہم چیز ہے جسے ہم خاندانی نظام کہتے ہیں۔ انڈسٹریلائزیشن میں پرانا خاندانی نظام نہیں چل سکتا تھا، بالکل وہ ممکن ہی نہیں تھا، تو قابل عمل انہوں نے پھر نیا خاندانی نظام بنایا جس میں یہ کہا کہ جی 18 سال تک بچے کی ذمہ داری ماں باپ پہ ہے، 18 سال کے بعد کوئی ذمہ داری نہیں اس کی، پھر اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں جیسے پہلا سسٹم یہ تھا کہ ساری فیملی، 8 بھائی ہیں تو 8 فیملیز اکٹھی رہ رہی ہیں، سارا فنڈ ایک جگہ پول ہو رہا ہے اور ڈسپرس ہو رہا ہے ایکولی۔ اب ہوا یہ اس سسٹم میں کہ ایک بھائی تو کما رہا ہے لاکھوں روپے اور دوسرا چند ہزار روپے، جی، جو لاکھوں کما رہا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی وہی ملے جو ہزاروں والوں، یہ اس نظام میں نہیں چل سکتا تھا۔ نتیجتاً اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں پچھلے بیدی صاحب کا ٹوٹل ورکس خاندانی نظام کے اوپر ہے، جی ایس 100% افسانے۔ وہ یعنی کوئی پڑھ لے تو آسانی سے جان سکتا ہے کہ ود ٹائم 1930 سے آج تک ہمارے نظام میں 100 سال میں کیا چینجز آئی ہیں، لیکن ہم نے سسٹم نہیں بنایا کیونکہ ہمارے یہاں سوچنے والے لوگ ہی نہیں تھے، لوگوں سے، معاشرے سے، انسانوں سے محبت کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ وہ معاشرہ تھا انہوں نے بنا دیا، نتیجتاً وہاں یہ فکشن پیدا ہوا۔ یعنی آپ ہم نے ایک بات کی کہ فکشن ہمارے ہاں گریٹ فکشن کیوں نہیں ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ سوسائٹی نہیں ہے جس میں گریٹ فکشن پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوسائٹی وہ جگہ دیتی بھی نہیں، دے بھی نہیں رہی اس کے لیے۔ ہاں جی، بلکہ ہم تو میں نے شعور کی آنکھ 70 کی دہائی میں ہم نے آپ نے کھولی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو 70 کی دہائی یعنی 1977 سے پہلے کا جو معاشرہ ہے وہ زیادہ لبرل، زیادہ ہیومن، جگہ زیادہ ہے، زیادہ علم پسند تھا، اور اب وہ کنجسٹڈ ہوتا جا رہا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ ایک نیا بندہ جس کے نام سے کوئی واقف نہیں، وہ محمد عبداللہ یا عبداللہ خان سے عبداللہ حسین کا نام اختیار کرتا ہے، محمد خان نام تھا، جی محمد خان، اور اس کا ناول اداس نسلیں معاشرے میں ایک غلغلہ پیدا کر دیتا ہے۔ اب ہم پوچھتے بھئی حسن منظر، بھئی ہمارے ہاں ایک صاحب ہیں وہ لکھ رہے ہیں، یہ اتنے ناول لکھے ہیں، یہ دیکھیے یہ دیکھیے، یہ کسی کو اس کی خبر نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ ان کو نثر پیدا کرنا پڑی، میں تو اس کو خیر شرح خواندگی سے بھی جوڑوں گا۔ جب گلوبل خواندگی کی شرح 12% تھی تو
तो 50% के करीब तो इंग्लैंड में थी जी और फ्रांस में 73 जी 70% से जायद खानगी की शरह मौजूद थी। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या हम असल दुनिया में शेर नस्ल से पिट गया है? अच्छा, मैं इसको ऐसे नहीं समझता। फरमाइए। मैं ऐसे समझता हूँ कि जिस तरह का इंसान होता है उस तरह की असनाफ अदब पैदा दुनिया में। देखें, बरतानिया एक ज़माना था कि वहाँ उस आदमी को पेश करने के लिए ड्रामा सबसे बेस्ट सिंफ थी, उसमें वो बेहतरीन पेश हो रहा था वो इंसान, या दास्तानें थी उसमें वो बेहतरीन पेश हो रहा था, जिस तरह का भी था। जी जी। तो अब शायरी करती है बात मेटाफर्स में। जी हाँ। स्पेस कम होती है, अब मेटाफर और कम स्पेस, हमारे पास वक्त उसमें नहीं, इबलाग के भी वही सवाल वक्त भी नहीं है आते उसको समझने के लिए। मुझे अब तक याद है, आप अली इफ्तिखार जाफरी साहब का बात कर रहे थे, एक मजलिस में हम थोड़े से अजनबी थे तो हम एक तरफ बैठ गए, गालिब के सिर्फ एक शेर पर हमने 3 घंटे गुफ्तगू की और कोई बात रिपीट नहीं की। कोई इतना वक्त मांगती है शायरी, इतना वक्त आदमी के पास अब नहीं है कि वो एक शेर के लिए 3-3 घंटे। या मुझे अब तक याद है, मैं एक मजमून में गालिब का एक मिसरा मैंने पढ़ा, हिनाए पाए खिज़ां है बहार अगर है भी, 1 महीना मैंने वो इस मिसरे के बारे के अलावा मैंने कुछ नहीं सोचा। इतना इसमें वुसअत थी मानी की सतह पर और एहसास की सतह पर और गहराई की सतह पर, तो इतना वक्त नहीं है। तो इसीलिए जदीद दुनिया ने अपने लिए नई असनाफ पैदा की। तो अब आप दुनिया बदल दें तो फिर शायरी आ जाएगी, इस दुनिया में नहीं आएगी। मेरा गिला वो ये है कि ये जब एक मिसरे में मानी की इतनी तहें रख दी गई, कंप्रेस्ड, जी, तो वो सिर्फ ये तो नहीं किया कि कूड़ा क्रिकेट या गार्बेज उठा के जमा कर दिया, उसमें जाविये हैं, पूरी जिंदगी है, उसमें इंसानी तजुर्बे के मुख्तलिफ पहलू हैं जो एक लफ्ज में गालिब या मीर या हाफिज या हमारे अहद में जी राशिद जब वो लफ्ज इस्तेमाल करता शरारे, जी जी जी, दिलों के खराबे। अब ये खराबा और भी 2-4 ने कोशिश की मगर वो खराबा नहीं है जो राशिद के यहाँ था। तो क्या इंसानी तजुर्बे का ये इम्कान खत्म हो जाएगा कि वो चंद लफ्जों में एक मिसरे में उसको बयान कर पाए? उसके लिए उसको जो है वो 500 सफ़े का नॉवल लिखना पड़ेगा। जो 20वीं सदी का निस्फ अव्वल है, आपको पूरी दुनिया में बहुत बड़े बड़े शायरों के नाम मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े शायरों के, बिल्कुल मिलते हैं। और अब पिछले 50 साल में नहीं सुनने में आते। कोई तब्दीली है, मुझे लगता है वो तब्दीली ये है कि अब जो वजूद है पेचीदा बहुत ज्यादा हो गया। इस पेचीदगी इसकी बहुत सी वजूहात हैं, तो वो सारी वजूहात हम डिस्कस भी कर सकते हैं कि क्या क्या वजूहात हैं। जैसे आप देखें कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दुनिया का वो बड़ा पेचीदा हुआ है, बाहर जितना भी है, इतने बड़े शहर नहीं होते थे। ये लाहौर शहर जो हमने देखा है वो तो एक कस्बे से बड़ा नहीं था, माहौल भी कस्बों वाला था। अब ये कहाँ तक फैल गया है कोई पता ही नहीं लगता, नहीं इसकी कोई और छोर नहीं मिलती। लेकिन ये है कि था कस्बा, लेकिन इस तरफ चश्मा रवां था पहले। हाँ, आप लाहौर की बात करते हैं, मेरे भाई सिर्फ कृष्ण नगर चले जाते थे तो हर गली में, हाँ जी, बिल्कुल जा बजा, बिल्कुल सही है, चश्मे और आबशारें थी। बिल्कुल ऐसा, इंसानियत की भी, फहम की भी, इल्म की भी। बिल्कुल। तो नाजरीन, पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुमताज़ शायर, नक्काद और मुअल्लिम मोहतरम डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब से। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।
الیکشن کا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے, کس طرح سے اس کو آپ سب کو دیکھتی ہیں؟ All these things that India is doing right now, it is a drama. And یہ after many years پھر سے یہ شام elections کیے جا رہے ہیں. عالمی میڈیا اور عالمی دنیا کیوں اس ساری چیزوں پہ خاموش ہے؟ عالمی دنیا کو اس کیس کو انٹرنیشنلی آگے لے کے جانا انڈر یونیورسل جورسڈکشن بنتا ہے. ایسی کون سی سفارتی کوششیں ہیں جس کو کرنے کے بعد تحریک کو نئی زندگی جو ہے وہ مل سکتی ہے؟ اگر ہم ان لارجر گلوبل ایشوز کے ساتھ اس کو پیرلل چلائیں گے کہ یہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے. میں ہوں شمائلہ چودھری. کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ اگر سب جاننا ہے تو دیکھتے رہیے صرف پی ٹی وی نیوز. کیا، کیوں، کہاں، کیسے اور کس طرح، جانیے تحقیق اور منطق کے ساتھ. چل پی ٹی وی نیوز پر. غاصب بھارت نے ایک مرتبہ پھر مقبوضہ جموں کشمیر میں انتخابات کا ڈھونگ رچانے کا اعلان کیا ہے. ڈھونگ انتخابات کا مقصد عالمی برادری کو مقبوضہ خطے کی حقیقی صورتحال کے بارے میں گمراہ کرنا ہے. کشمیریوں نے انتخابات نہیں بلکہ اقوام متحدہ کے منظور کردہ حق خود ارادیت کے لیے قربانیاں دی ہیں. مقبوضہ جموں کشمیر میں انتخابات کسی صورت بھی حق خود ارادیت کا متبادل نہیں ہو سکتے. کشمیری عوام کا مطالبہ ڈھونگ انتخابات نہیں بلکہ استصواب ہے. ویلکم بیک. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اردو کے صفحے اول کے شاعر، نقاد اور استاد محترم ڈاکٹر ضیاء الحسن سے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے غزل بھی کہی. جی. میرا تعارف تو آپ سے پہلے غزل ہی کے ذریعے ہوا تھا. جی. لیکن نظم، جی، غزل اور نظم میں اب آپ کس صنف کو اپنے اظہار کے لیے زیادہ قریب پاتے ہیں؟ مجھے اپنی سطح پر یہ فیل ہوتا ہے کہ جو میرا آئیڈیل سیلف ہے وہ بیان ہوتا ہے غزل میں، اور میرا جو پریزنٹ سیلف ہے وہ بیان ہوتا ہے نظم میں. کیونکہ اور اتفاق ہے عجیب سا جی کہ اور بھی اس کی مثالیں ہیں، جیسے افضال احمد سید ہیں. جی ہاں. یا غزل لکھتے ہیں یا نثری نظم لکھتے ہیں. جی ہاں. بیچ میں کوئی وہ نہیں ہے. جی. تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا. میں تو بڑا ٹریڈیشنل، ایک میرے استاد بھی سارے ٹریڈیشنلسٹ تھے، اس کی وجہ سے میں خود بھی ٹریڈیشنلسٹ ہی بنا. لیکن جدید نظم یا نثری نظم یا موجودہ نظم میں ایسے افضال احمد سید جیسے یا ذیشان ساحل جیسے شاعروں کو جب میں نے پڑھا، میں نے کہا یہ تو شاعری ہے، بہت کمال کی شاعری ہے اور عروج کے بغیر بھی ہو سکتی ہے. تو کہنے کو کچھ ہو تو یس، کہنے کو کچھ ہو تو ہوگی بھائی، ورنہ تو کاغذ سیاہ کرنا ہے. جی بالکل ایسا. تو اس وجہ سے جس وقت جس کیفیت میں ہوتا ہوں اس طرح کی، ایسے ہوتا ہے کہ جیسے نظمیں بعض اوقات میں لکھ رہا ہوتا ہوں تو مسلسل نظمیں لکھ رہا ہوتا ہوں، غزلیں کہہ رہا ہوتا ہوں تو مسلسل غزلیں کہہ رہا ہوتا ہوں. تو وہ ایک فضا ہے، دونوں کی الگ ہے، اس میں فرق ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ غزل کی تہذیب جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ سینکڑوں سالوں پر پھیلی ہوئی ہے. وہ آپ نے بجا فرمایا کہ جب میں اپنے آئیڈیل سیلف کے سیلف کو بیان کرنا چاہتا ہوں تو مجھے غزل کی زیادہ سیوٹ کرتی ہے. اور جب موجود کی جو
جی منظر ہے اسے بیان کرنا ہے جی تو نظم کی طرف آنا پڑتا ہے. ظاہر ہے یہ اٹ may vary from person to person. جی جی یہ بھی ہوتا ہے. جی بالکل یہ بھی ہوتا ہے. اب ایسے شعراء بھی تو ہیں نا جنہوں نے غزل کو بالکل چھوڑ دیا, جی اس کے باوجود ان کے قد میں تو کوئی فرق نہیں آیا. ایسے شعراء بھی ہیں جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ غزل والا تو شاعر ہی نہیں ہوتا. اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نظم نہیں کہیں گے, ہم صرف غزل ہاں بالکل کہیں گے. یہ ویریز ہاں فرام پرسن. ڈاکٹر صاحب, اقبال کے بڑا شاعر ہونے میں اور بہت بڑا شاعر ہونے میں اب کوئی دو رائے نہیں. جی اب وہ وقت گزر گیا. جی اب اقبال سے انکار کا مطلب اپنے انکار کے جی مترادف ہو گیا. اقبال کی شاعری میں ایک استعارہ مرد مومن ہے جس کا بالکل مطلب مسلمان نہیں ہے, بلکہ وہ اعلیٰ انسان ہے جو اپنی خودی کو یا اپنے جوہر کو پہچانتا ہے, اس کی نورشمنٹ کے لیے پوری زندگی وقف کرتا ہے اور اس سے بڑا کام لیتا ہے. واہ. تو میں بہت ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ اس کے مرد مومن کو ڈھونڈوں میں تو مجھے آئنسٹائن نظر آتا ہے, اسٹیفن ہاکنگز نظر آتا ہے, مجھے میلان کنڈیرا نظر آتا ہے. وہ شخص نظر آتا ہے جس کی وجہ سے آج ہر روز کروڑوں لوگوں کی جان بچتی ہے, جس نے پینسلن دریافت کی بالکل اور انسانیت کو دان کر دی. یہ ہے اس کے مرد مومن کا مطلب. اور شاعری کو تھوڑا سا مزید غور سے پڑھیں تو مسلمان کے لیے اس نے مرد مسلمان کا لفظ استعمال کیا ہے. مرد مومن اس کا آئیڈیل انسان ہے, اس کا تعلق اپنے وجود سے ہے, اپنے جوہر سے ہے, اور وہ عالمی انسان ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے ابھی اداروں کے تعلیمی اداروں کے بارے میں کچھ ذکر فرمایا. میری عاجز رائے میں کالج کا منصب, وظیفہ اور چارٹر ہی اور ہے, جی یونیورسٹی کا مینڈیٹ ہی اور ہے. جی ایک کا امپارٹنگ دی نالج ہے اور یونیورسٹی یا جامعہ جسے ہم کہیں وہ جنریشن آف نالج سے تعلق رکھتی ہے. اس وقت عالمی مالیاتی کارپوریشنیں جتنا پیسہ وہاں انویسٹ کرتی ہیں جی وہ اس سے ہزاروں گنا زیادہ ارن کرتی ہیں. اتنی ریسرچ کرتی ہیں وہ یونیورسٹیاں. اور جو یونیورسٹی کا استاد ہے اس کی اصل کارگاہ, اس کا تحقیق, جی جو تحقیق وہاں بیٹھ کے وہ کرتا ہے, یہ جو کلاس روم میں جاتا ہے یہ بائی پروڈکٹ ہے. جی 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 وہ اس لیے کہ اس لیب میں جانے کے لیے نئے لوگ پیدا کر سکے, یس, ایسے ٹیلنٹ ڈھونڈ سکے جو وہاں اس کے بعد اور اس کے ساتھ کام کر سکیں. اور اس کا اصل فنکشن تو اپنے جو سبجیکٹ ہے, جو جی 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 اکیڈیمک جی ڈسپلن جی ہے, جی جی اس کے آفاق وسیع کرنا ہے. ہاں, وہ ان نوجوانوں میں سے 2 3 4 جو ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں انہیں اپنے ساتھ لگاتا ہے ریسرچ اسسٹنٹ کے طور پہ, ان کی تربیت کرتا ہے, اور پھر وہ اس کی جگہ پہ آتے ہیں, اور یہ ایک پوری چل رہی ہے روایت. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ کیا عابد علی عابد, مختار صدیقی اور محمد خالد اختر کو صرف اسے ہی پڑھنا چاہیے جس نے ایم اے اردو کی ڈگری لینا ہے, یا جو عام شہری ہے, بینک میں کام کر رہا ہے, پوسٹل اینڈ ٹیلی گراف سروس میں ہے, ریلوے میں ہے, ضلعی انتظامیہ میں ہے, ادب کیا اس کا مسئلہ بھی ہونا چاہیے؟ اور اگر ہونا چاہیے تو کیا ہے؟ دیکھیے, ہر وہ انسان جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ انسان ہے بھی کہ نہیں ہے, اگر ہے تو کتنا انسان ہے, یا وہ کون ہے, کیا ہے, کیسا ہے, اگر وہ یہ جاننا چاہتا ہے تو اس کے لیے صرف ایک علم ہے, وہ ادب ہے, شاعری اور فکشن. اب جس دنیا میں ہم رہتے ہیں وہاں تو ہمیں اپنے بارے میں جاننے کی فرصت بھی نہیں ہے.
خواہش بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اس طرح کے انسان بھی نہیں ہیں. تو یہ جو آپ کو اپنا معاشرہ نظر آتا ہے، بہت افسوس کے ساتھ آپ بھی نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، وہ ملک جنہیں ہم آپ کہتے ہیں مہذب ملک، جو اپنے آپ کو بھی مہذب کہتے ہیں، وہ مہذب ہیں کیونکہ وہ لٹریچر پڑھتے ہیں. وہاں لٹریچر کی کتاب لاکھوں کی تعداد میں چھپتی ہے، اور ایک کتاب سے لکھنے والے کو اتنا مل جاتا ہے کہ وہ اگلی کتاب سوچے اور اس پہ وقت دے، اور اس کو ضرورت بھی نہیں رہتی معاشی طور پہ اگلی کسی اور چیز کی. ایک کتاب اس کو ہمیشہ کے لیے معاشی مسائل سے نکال دیتی ہے، اور وہ بے فکر ہو کہ مزید بہترین ہو. آپ دیکھیں کہ وہ ایک کے بعد دوسرا، دوسری کے بعد تیسری کتاب اس سے بھی بہتر آتی ہے وہاں. تو وہ پڑھتے ہیں، وہ کتاب ہمارے ہاں والوں کو ان کا ڈریس کوڈ نظر آتا ہے، یہ نظر نہیں آتا کہ بس میں اور گاڑی میں کتنے لوگ کتاب لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ ذرا سا وقت 5 منٹ کہیں انتظار کرنا تو وہ کتاب نکال کے پڑھتے ہیں. وہ بس میں بیٹھے ہیں، بینچ پہ بیٹھے ہیں، کسی جگہ بیٹھے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں. کتاب ختم ہو جاتی ہے، اس کو وہیں چھوڑتے ہیں. انہیں پتہ ہے یہ ضائع نہیں ہوگی، یہ اپنی جگہ پہ پہنچے گی، کیونکہ ان کے معاشرے نے اس کا بندوبست کیا ہے کہ وہ کتاب جو وہاں چھوڑ جائیں اسے اس کی جگہ پر پہنچا دیا جائے. وہ کتابیں لکھتے ہیں، کتابیں تخلیق کرتے ہیں، وہ کتابیں پڑھتے ہیں، وہ کتابوں کو محفوظ رکھتے ہیں. ہماری آبادی 24 کروڑ سے زائد ہے اور ہمارے ہاں کتاب ایک چھپتی ہے 500 اور وہ بکتی نہیں ہے. اس میں بھی لکھنے والے کو کچھ نہیں دیا جاتا. یہ زوال عصر کا وقت جی، یہ معاشرہ سر میں کہوں کہ یہ وہ معاشرہ ہے جو آج سے 60-70 سال پہلے جب کسی ادبی رسالے میں، عام ادبی رسالے میں مضمون چھپتا تھا، رائلٹی دیتا تھا لکھنے والے کو، افسانہ نگار کو، مضمون نگار کو. اور رسالہ چھپتا تھا 10,000 15,000 20,000. اور بعض ایسی اشاعتیں ہوتی تھیں کہ ایڈیٹر سے ریکویسٹ کی جاتی تھی کہ اور چھاپیں. جی، یہ وہ معاشرہ تھا، یہ وہ معاشرہ تھا جہاں کتاب پڑھی جاتی تھی. 80 کی ابتدا تک ہم نے دیکھا. ہاں، اس تک تھا. اس کے بعد نہیں ہوا. اس کے بعد پھر کچھ اور ہوا، وہ ہم آپ سب دیکھ چکے ہیں، جانتے ہیں. اور ہمارے بہترین لکھنے والوں کی تصانیف آؤٹ آف پرنٹ کیسے ہو سکتی ہیں، جو ہمارا سرمایہ ہے. ڈاکٹر ضیاء الحسن، میں پاکستان ٹیلی ویژن کے بہاف پہ خود ذاتی طور پہ آپ کا از حد شکر گزار ہوں. آپ نے اپنا قیمتی وقت بھی دیا، لیکن اس سے بھی زیادہ قیمتی بصیرت ہمیں عطا کی. آپ کا بہت شکریہ، کیونکہ یہ ساری باتیں آپ کی وجہ سے ممکن ہوئی ہیں. آپ کی عنایت ہے. تو ناظرین، یہ تھی ہماری گفتگو ہمارے شاعر، نقاد اور استاد ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب کے ساتھ. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ سے وجاہت مسعود کو اجازت دیجیے. جیتے رہے تو پھر ملیں گے. آداب.